बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले गुज़श्ता वीडियो में आपने शिकायत की थी ऑडियो का कुछ मसला है, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। आप बताएंगे कि अब ऑडियो का ये इशू ठीक हुआ या नहीं हुआ। और इसके बाद इस वीडियो में जो मौज़ूआत हैं उनमें हमारे सामने अहम तरीन खबर यह है कि आइनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आइनी बेंचेस तो नहीं, इन्होंने आइनी अदालत बना ही ली। असल में जिस तरह से आइनी बेंचेस के लिए काम हुआ है, ये आइनी अदालत से भी बड़ा काम है। और अब सुपर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं, उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं। उन्होंने जो फैसले किए हैं वो फैसले कि कौन से केसेस सुने जाएंगे। एक प्रेस रिलीज आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें बताया गया था कि पेंडिंग केसेस, पुराने केसेस पहले सुने जाएंगे और उसके बाद ये आईनी बेंचेस आगे बढ़ेंगे। तो अब ये आईनी बेंचेस क्या करने जा रहे हैं, इन बेंचों में क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। इन बेंचों के पास क्या केसेस समाअत के लिए लगाए जाएंगे, अभी हमारे सामने इस बारे में मालूमात आ रही हैं। देखिए, काजी फायज ईसा साहब बलूचिस्तान की अदालत में चीफ जस्टिस लगे थे डायरेक्ट, जिस तरह कहते हैं ना डायरेक्ट हवलदार, तो काजी फायज साहब डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगे थे। और हुआ ये था कि पीसीओ जजेस फारिग करो। जब अदलिया बहाली हुई तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस फारिग किए गए, काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए थे। अब ये केस जिसमें काजी फायज ईसा की तैनाती गलत हुई है, उस वक्त दरखास्त आई थी और वो दरखास्त फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी खारिज कर दी गई थी। उसके खिलाफ नजर सानी अब सुनी जाएगी। काजी साहब चीफ जस्टिस बने, उसके बाद हाई कोर्ट में काम करते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में काम करते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन गए। काजी साहब को यहां पर रखने की कोशिशें हुई, काजी साहब फिर बिलाखिर चले गए, अल्लाह अल्लाह करके बिलाखिर काजी साहब चले गए। अब उनके खिलाफ जो दरखास्त थी वो दरखास्त अब सुनी जाएगी। ये हमारे सामने आ गया है कॉज लिस्ट के जरिए। इसी कॉज लिस्ट के जरिए में पता चला है कि माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक मुकदमात सुने जाएंगे। 1993, 2003, 2018 से ये जेरे इल्तिवा थे। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, इनको बरतरफ करने, और काजी फायज साहब मैंने आपको बताया बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इन लोगों की तैनाती का केस भी शामिल है। साकिब निसार साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने काजी फायज ईसा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी थी। इसके अलावा आम इंतखाबात 2024, ये 8 फरवरी को हो गए थे, इनको रीशेड्यूल करने का केस भी कॉज लिस्ट में शामिल किया गया है। दरखास्त में इंतखाबात फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते में मुंतकिल किए जाएं, ये दरखास्त की गई थी। इंतखाबात हो गए थे और अब ये भी सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा जो लोग बैरून मुल्क कारोबार करते और असासे रखने वाले अरकान असेंबली हैं, उनकी नाअहली के लिए दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सरकारी अफसरान गैर मुल्कियों से शादी नहीं कर सकते, इस सिलसिले में दायर दरखास्त वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। पीडीएम के दौरे हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। पिछली हुकूमत पीडीएम, उसके दौर में जो कानून साजी थी वो भी कलअदम करार देने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। आईनी बेंचेस ये सब सुनने जा रहे हैं। उसके बाद ये जो इंतखाबात हैं, ये जो धांधली के केसेस हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, फिर 26वीं आईनी तरमीम है, इनका नंबर कब आएगा? जब पुराने केसेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये यहां पर आएंगे। ये बिल्कुल वही काम है जो काजी फायज ईसा ने किया था। काजी फायज ईसा साहब की अदालत में अरशद शरीफ का केस मौजूद था, इमरान रियाज के केस की बाज़गश थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन काजी फायज ईसा साहब अदालत लगाकर बैठे और जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ देने के लिए आ गए। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया गया और जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ देते हुए अदालत ने डिक्टेटर्स के सामने, जो मर खप चुके, उनके सामने बहादुरी का मुजाहिरा किया और जुल्फिकार अली भुट्टो को हमारी अदालत ने इंसाफ दे दिया। ये हमारी अदालतों में हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी उस पर भी कहते हैं ये मुकम्मल जस्टिस नहीं मिला था, लेकिन खुशी है कि भुट्टो को इंसाफ मिला।
پرویز مشرف کو ہماری عدالتوں نے، انہی عدالتوں نے زبردست انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا. پرویز مشرف مرحوم گزر چکے، تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ان حالات میں ہوا ہے، ہماری عدالتوں نے اس کو نہیں اٹھایا. اور اب ہماری عدالتیں اسے کب اٹھائیں گی؟ جب یہ عدالتیں پرانے مقدمات نمٹا دیں گی. یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اب اگر آپ یہ فیصلہ کر بھی دیں کہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی غلط بنے، اول تو یہ ہونے نہیں جا رہا. یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا یہ جو تمام لوگ ہیں، یہ حکومت لائی کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت کو قاضی صاحب کا تسلسل ملا ہے. تو اول تو یہ ہونے نہیں جا رہا. لیکن اگر آپ اس پر فیصلہ کر بھی دیں تو کیا بدلے گا؟ وہ چیزیں جنہیں اس وقت انصاف کی ضرورت ہے، سسٹم کو، لوگوں کو حق تلفیوں کے سامنے انصاف کی ضرورت ہے، انہیں یہ عدالتیں نہیں سنیں گی. حکومتوں نے اتنے زبردست انداز میں انصاف کا مکو ٹھپ دیا ہے، یہ کام کیا ہے، اور بہت بہترین انداز میں حکومت نے یہ کام کیا ہے. تو امین الدین خان صاحب کی عدالت میں کیا یہ کیسز اسی طرح سے سنے جائیں گے؟ ہمارے سامنے کچھ اور بھی ہوگا یہ کہ 6 جج صاحبان 7 جج صاحبان جب یہ سننے بیٹھیں گے تو ان میں ہم خیال 4 کے قریب ہیں، 3 مختلف الخیال لوگ ہیں. وہاں پر ہمیں بینچ بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں پر ہمیں اختلاف بھی نظر آئے گا، وہاں سے ہمیں یہ خبریں بھی ملیں گی کہ یہ ایسے سنا جانا چاہیے، ایسے نہیں سنا جانا چاہیے. ابھی ان عدالتوں میں، اس نظام انصاف میں بہت ہی بری بات ہے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی بات بات پہ پکڑ ہوتی ہے، تو توہین عدالت یا تماشے وہ بھی بہت ہوں گے. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں چلیں گی اور عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی اور صحیح معنوں میں عدالتیں کر کے دکھائیں گی. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو وہ ڈینائی کرتی رہیں گی عدالتیں. یہ آپ کو نظام انصاف یقینی بنا کے دکھا رہا ہے. چوری کیا گیا تھا مینڈیٹ، اس کے بعد ان کا آڈٹ نہ ہو جائے، فیصلہ نہ ہو جائے، ان لوگوں نے اپنے حق میں یہ سب کچھ کر کے اللہ خیر صلی اللہ لپیٹ کے رکھ دیا ہے. ختم. ایک ویڈیو آئی ہے، ویڈیو ہے خواجہ آصف صاحب کی. ویڈیو میں خواجہ آصف صاحب کسی یورپی ملک میں، ابھی نہیں پتا چلا، اس کی تفصیلات مزید آئیں گی، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. اور وہاں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے غالباً سب وے میں سفر کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں، ایئرپوڈز ان کے کانوں میں لگے ہوئے ہیں، اور خواجہ صاحب پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے. جب وہ اترنے لگتے ہیں ان کا پاؤں بھی ہلکا سا لڑکھڑاتا ہے، لیکن ایک صاحب ان کے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب ٹرین سے اتر کے جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو شخص ویڈیو بنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ایتھے چھری وج جاندی ہے، یہاں چھری گھس جاتی ہے، پھڑ کے لے جا، چک کے لے جا، جلدی لے جا. وہ یہ گفتگو کرتا ہے. اور جب خواجہ صاحب اترتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، تو پھر وہ گالیاں دیتا ہے. پھر وہ بہت غلط کرتا ہے، خواجہ صاحب کو گالیاں وغیرہ دیتا ہے، اور خواجہ صاحب کے ساتھ موجود بندہ ذرا سا پلٹ کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ مزید گالیاں دیتا ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کی فیملی کے بارے میں، باقی تمام چیزوں کے بارے میں اس طرح سے بات کرتا ہے کہ اس بات کو یہاں پر ہم آپ کے سامنے شاید چلا بھی نہیں سکتے، ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ خواجہ صاحب کے ساتھ ہوا. پچھلے کچھ دنوں میں کیا ہوا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا، لندن میں سڑک پر واقعہ ہوا، مڈل ٹیمپل کے باہر ہوا. قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے منہ چھپاتے ہوئے دیکھا. اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوا، جہاز کے اندر ہوا. پھر لندن میں قاضی صاحب کے ساتھ 2 واقعات ہوئے. تیسرے میں قاضی صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی ایک اسٹور کے باہر تصویر بنا لی گئی. پھر مریم نواز شریف صاحبہ جنیوا میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ان لوگوں نے 4 بندے پلانٹ کر کے ان کی ویڈیو بنائی، اور ان 4 بندوں نے میاں نواز شریف کے حق میں مظاہرہ کیا. اور نظر آیا میاں تیرے جانثار 1 2 3 4 بندے کھڑے ہوئے تھے، یہ ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد اب خواجہ آصف صاحب والا واقعہ. ایسے تمام واقعات کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے صحافی نہیں ہیں، ایسی ہمارے ہاں صورتحال نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کو بتائے کہ جو آپ پاکستان میں کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ غلط ہے. آپ پاکستان میں طاقت کے استعمال کے ساتھ جو شہریوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں، ان کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں، طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، عدالتوں کو، پولیس کو، اداروں کو عام شہریوں کے خلاف استعمال کرتے ہوئے آپ ان کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر رہے. آپ باقاعدہ طور پر انہیں مجرموں کی طرح نشانہ بنا رہے ہیں، بے گناہ شہریوں کو. یہ اس سے زیادہ غلط ہے. لیکن ہمارے سسٹم میں ایسی ویڈیوز پر بات کرنے والے، ایسے واقعات پر بات کرنے والے آپ کو مل جائیں گے جو کہیں گے یہ غلط ہے. مگر وہ تمام لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو 70 سال سے اوپر کی کینسر پیشنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے.
یہ جو حاجی امتیاز کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، حاجی اعجاز کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، 100 سال سے اوپر کی ان کی والدہ ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جو میاں عباد فاروق کے گھر میں ہوا وہ غلط ہے، جو طیبہ راجہ کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا، جو صنم جاوید کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو ایسے جج صاحبان بھی مل جائیں گے جو کہیں گے 9 مئی کے واقعات پر دل بہت رنجیدہ ہے، ماڈل ٹاؤن پہ رنجیدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد سانحہ ساہیوال پہ رنجیدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کا دل 25 مئی پہ رنجیدہ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کا دل آپ کو رنجیدہ نظر آئے گا، تو یہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے ساتھ جو ہوا اس پر کچھ لوگوں کو ابھی سے سوشل میڈیا پر خواجہ صاحب سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے جو مسلم لیگ نون نے کیا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست بیچ دی، مسلم لیگ نون نے اپنا مینڈیٹ جو تھا اس کو تسلیم نہیں کیا، مینڈیٹ چوری کرنا قبول کیا، اور چوری کا مینڈیٹ جب ان کو ملا تو یہ اس پر بیٹھ گئے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ کیا یہ کسی اور کے ساتھ اسی تسلسل اسی تواتر کے ساتھ ہوتا ہے؟ اول تو ہمیں ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آتا، تسلسل اور تواتر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ پاکستان میں اگر جبر کا یہ سسٹم نہ ہو، سیکیورٹی کا اتنا بروٹل استعمال نہ ہو، تو یہ پاکستان میں بھی ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ لیکن یہ لوگ لندن میں ہونے والے واقعات پر بھی باقاعدہ پاسپورٹ کینسل کر دو، شناختی کارڈ کینسل کر دو، یہ یہاں تک اتر آتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو نہ جانے یہ ایک عام شہری کے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن بہرحال طاقت کا بروٹل استعمال ان لوگوں کی جانب سے بڑے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ یہاں میں آپ سے 2 چیزیں اور عرض کروں۔ مریم نواز شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم تو غیر مشروط طور پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے بات کیوں کرنی ہے۔ یہ لوگ خود کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف مینڈیٹ چور حکومت ہے، اس سے بات نہیں ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ لوگ یہ کرتے تھے۔ اور یہ لوگ تب یہ کہہ چکے تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو فوج گھر بھیج دے گی تو پھر بات کریں گے، یعنی یہ لوگ گھر بھیج دیا جائے یہ تک کر رہے تھے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اگر صرف احتجاج کے لیے آتی ہے تو ان لوگوں کو پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ آخری چیز، ایک ایسے ملک میں جہاں حالات بہت خراب ہیں، ہم نے ایک چیز دیکھی اس حکومت کی کہ یہ پیسے کا استعمال سرکاری افسران پہ، وکلا پہ، جج صاحبان پہ، ان کی براعات پہ مسلسل کر رہے تاکہ ان کو کوئی نہ چھیڑ سکے۔ اب وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے FBR کے فیلڈ افسران کے لیے 5 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے 1087 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔